बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, बड़ी उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे बफ़ज़्ल खुदा अपने अपने घरों में खैर व आफ़ियत से होंगे। बेटा, आज हम अपने इस लेक्चर में हिस्सा नसर की तरफ चलेंगे और हिस्सा नसर में बेटा आज हम अपना सबक नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है सिफारिश, जिसके मुसन्निफ़ हैं अहमद नदीम कासमी साहब। और इस सबक का ये जो सिन्फ़ अदब है वो है अफ़साना, शॉर्ट स्टोरी जो होती है। और बेटा इसका जो माखज़ है कपास का फूल, वो किताब है जिस किताब से ये सबक लिया गया है। कासमी साहब का ये अफ़साना हमारे फ़र्स्ट टर्म के सिलेबस का यहाँ तक बेटा आपका हिस्सा नसर का जो फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस यहाँ मुकम्मल हो जाता है। तो मेरा बेटा आइए आज हम अपना सबक आगाज़ करते हैं। आइए अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाहौर के ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आप तमाम बच्चों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। उर्दू साल अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 के अंदर बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना हिस्सा नसर। हिस्सा नसर में हम बेटा 6 असबाक पढ़ चुके। आज हम 7वां सबक पढ़ने जा रहे हैं और हमारा 7वां सबक है अहमद नदीम कासमी साहब का लिखा हुआ अफ़साना सिफारिश। उनकी किताब कपास का फूल जो 73 के अंदर शाया हुई, उससे ये सबक लिया गया है। यानी इस सबक का जो माखज़ है वो किताब है कपास का फूल। अहमद नदीम कासमी साहब मारूफ शायर हैं, अफ़साना निगार हैं और सहाफ़त से आपका ताल्लुक़ रहा। उर्दू अदब में आपका नाम नहायत अदब और एहतराम से लिया जाता है। आप महकमा एक्साइज़ में भी आपने मुलाज़मत की, रेडियो पाकिस्तान के साथ भी वाबस्ता रहे। इसके अलावा अदबी रिसालों की अदारत भी की, तरक्की पसंद तहरीक के से वाबस्ता भी रहे और इसके साथ साथ मजलिस तरक्की अदब के भी रुकन रहे। आपकी अदबी खिदमात के ऊपर आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और आदमजी अदबी अवार्ड से भी नवाजा गया। उर्दू अदब में आपके अफ़साने जो हैं वो उसमें आपको अफ़साना निगारी के अतबार से आपको एक बड़ा ख़ास मकाम हासिल है। अहमद नदीम कासमी साहब की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 के सिलेबस में अहमद नदीम कासमी साहब को हिस्सा नसर में ये अफ़साना है और दूसरी तरफ जो है इनकी 2 गज़लें भी आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, जिसमें बतौर शायर आप इनको पढ़ेंगे। लेकिन आज हम अहमद नदीम कासमी साहब को बतौर नसर निगार यहाँ देखेंगे, अफ़साना निगार की हैसियत से। आपने मारूफ़ अफ़साने जो है सन्नाटा, बाज़ारे हयात, चौपाल, घर से घर तक, शायरी की किताबें भी, दश्ते वफ़ा, रिमझिम और बहुत सी अदबी खिदमात जो हैं आपकी जो है वो एक ख़जाना है जिसने उर्दू अदब को फ़रोग़ दिया। ये अफ़साना जिसको जो अहमद नदीम कासमी साहब का ये अफ़साना है सिफारिश, इस अफ़साने में कासमी साहब जो हैं उनके अफ़सानों का जो एक मिजाज है वो हकीकतों के तर्जुमान नसर निगार हैं। और आप मुआशरे के आपके जो अफ़साने हैं वो मुआशरे के गरीब तबके, पिसे हुए तबके और ऐसे तबके की नुमाइंदगी करते हैं जो इस तबकाती तक़सीम में पिस रहा है। इसके अलावा आप मुआशरती इक़दार को बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में फ़रोग़ देते हैं और मुआशरे के अंदर पाए जाने वाली जो ख़ामियाँ हैं उनकी निशानदही भी खूबसूरत अंदाज़ में करते हैं। मंज़र निगारी, जुज़ियात निगारी और अफ़साने के जो फ़नी पहलू हैं उस पर आपको दस्तरस हासिल है। ये अफ़साना सिफारिश जो है ऐसे लोगों को बेनकाब करता है जो बज़ाहिर तो गरीब लोगों से हमदर्दी के दावे करते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो अमली तौर पर ये उस तबके के साथ जो है बजाय हमदर्दी करने के, उनकी किसी काम आने के, अपने आप को दूसरों पर फ़ौक़ियत देते हुए नज़र आते हैं।
اور ایک جو شرافیہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کی بے حسی کا جو ہے اس میں اس افسانے کے اندر جو ہے اس کو قاسمی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ اس افسانے کے جو سفارش، اس افسانے کا جو عنوان ہے بیٹا، اس کے اندر سفارش مثبت معنوں میں ہے، مدد کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی لفظ سفارش جو ہے وہ مثبت معنی، اس کا جو معنی ہے وہ مثبت ہے، یعنی کسی کی مدد کرنا، کسی بھلائی کے کام میں۔ ایک سفارش ہمارے ہاں منفی معنوں میں بھی لیا جاتا ہے کہ ہم سفارش کا مطلب ہوتے ہیں کسی ناجائز کام کے لیے کسی کی طرفداری کرنا۔ لیکن یہاں پر دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ہمارے سماج کے اندر سفارش کا ایک منفی امپیکٹ بھی ہمیں نظر آئے گا، اور ایک طرف کسی کی بھلائی اور بہتری کے لیے مدد کرنا جو ہے وہ مثبت معنوں میں بھی استعمال ہوگی۔ اس کے جو کردار ہیں، ایک ہیں جو بنیادی اس کے کریکٹرز ہیں، ضمنی کردار بھی ہیں، لیکن بنیادی جو کریکٹر اور افسانہ ہے یہ دو کرداروں کے گرد گھومتا ہے، اور ان دو کرداروں کے ذریعے سے جو قاسمی صاحب جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے ان لوگوں کو، جو پڑھے لکھے طبقے کو، اس اشرافیہ کو بے نقاب بھی کرتے ہیں کہ انسانوں کی جو ہمدردی جو ان کو کرنی چاہیے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، وہ عملی طور پر نہیں کرتے۔ ہاں، باتوں میں اس کو ایسی تسلیاں دے دیتے ہیں جس سے اس شخص کے لیے کی امیدیں وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ افسانہ کا جو کردار بیٹا ہے، ایک ہے بابو جی، دوسرا ہے فیقہ جو کوچوان ہے، تانگا چلاتا ہے، تانگا بان ہے۔ جیسے اس سلائیڈ میں بھی ایک تانگا ہے، ایک شخص جو اس پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی یہ جو کام کرتا ہے تانگا چلاتے ہیں، یعنی ایک قدیم ایک پیشہ بھی ہے، گاؤں دیہات میں اب بھی اس کا رواج ہے۔ اور دوسرے ہیں بابو جی جو کہ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور ایسا طبقہ ہے جس کے تعلقات ہیں، جس کو سمجھ بوجھ ہے، جس کی بات لوگ سنتے ہیں، اس کی تعلق داری بہت زیادہ ہے، جبکہ یہ غریب آدمی ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو انتہائی نچلے درجے پر زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اس کے دکھ کو وہ اپنے بابو جی کو بیان کرتا ہے، اور بابو جی جو ہیں اس کو کس طرح تسلیاں دیتے ہیں، لیکن اس کی عملی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کرتے، کیونکہ سستی اور کاہلی جو ہوتی ہے وہ ہر کام کے آگے بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کو قاسمی صاحب نے بڑی ہی خوبصورت افسانے کی شکل میں ہمارے سامنے عیاں کیا ہے۔ تو آئیے بیٹا اپنے افسانے کی طرف چلتے ہیں، اور پیج نمبر ٹیکسٹ بک کا آپ کا 35 ہے، اور ایرا جو ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کا وہ ہے 1916 سے لے کر 2006 تک، 2006 تک۔ سفارش کا معنی ہوتا ہے کسی کام کے لیے کسی کی حمایت کرنا، کسی محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر 3-4 تانگے ہر وقت موجود رہتے تھے، مگر اس روز میں موڑ پر آیا تو وہاں ایک بھی تانگا نہیں تھا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ بابو جی بتا رہے ہیں جو افسانے کا کردار ہیں، اہم مین کریکٹرز ہیں۔ مجھے خاصی دور بھی جانا تھا اور جلدی بھی پہنچنا تھا، اس لیے تانگے کا انتظار کرنے لگا۔ تانگا بیٹا اگر ہم تھوڑا سا پاسٹ میں چلے جائیں، آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں، گاؤں دیہات میں تو شاید اب بھی تانگا ایک سواری کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تانگا جو ہے ایک گھوڑا اور ایک لکڑی کی ایک بگی ہوتی ہے، اس کو لیدر کی بیلٹس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس پہ لوگ سواریاں بیٹھتی ہیں اور سفر کرتی ہیں۔ جس طرح ٹیکسی ہیں اور چھوٹے آٹو رکشاز ہیں، اسی طرح پرانے وقتوں میں تانگے چلا کرتے تھے، اور جو تانگا چلانے والے ہوتے تھے کوچوان ہوتے تھے، جو اس کو جیسے ٹیکسی کو ڈرائیور چلاتا ہے، اس طرح جو کوچوان ہوتا ہے وہ تانگا چلاتا ہے۔ تو یہ لوگ بطور سواری تانگے کو استعمال کرتے تھے۔ یہ گھوڑا گاڑی کی ایک چھوٹی سی بگی آپ کہہ لیں،
اس نوعیت کی شے ہے، جیسا کہ ہم نے سلائیڈ میں بھی دیکھی۔ اس لیے تانگے کا انتظار کرنے لگا۔ تانگے تو بہت سے گزرے مگر سب لگے ہوئے تھے۔ لگے ہوئے کا مطلب یہاں یہ ہے بیٹا کہ اس میں سواریاں بیٹھی ہوئی تھیں، یعنی بہت سے سواریاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ سواریوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 سواریاں آگے بیٹھتی ہیں اور 3 سواریاں پیچھے بیٹھتی ہیں، تو اس میں جب یہ سواریوں سے بھرے ہوئے ہوں تو اسے کہتے ہیں تانگا لگا ہوا ہے، یعنی بھرا ہوا ہے، اس میں دوسرے شخص کے بیٹھنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اچانک میں نے فیکے کوچوان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو پکارا، بھائی فیکے، تانگا کہاں ہے؟ تانگا لاؤ نا، یہ سوال کیا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اچانک میری نظر فیکے کوچوان پر پڑی۔ یہ فیکا کوچوان کا اصل نام ہمارے ہاں جو غریب طبقہ ہے، جو پسماندہ طبقہ ہے، ان کے کیونکہ تعلیم یافتہ طبقہ نہیں ہوتا، یہ ان پڑھ طبقہ ہوتا ہے۔ یہاں ناموں کو جو ہے عرف کے جو ایک بگاڑ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ فیکے کا اصل نام رفیق ہوگا لیکن اس کو فیکا کہا جا رہا ہے، یا کچھ اور ایسا نام ہوگا تو اس کا نک نیم جو ہے وہ فیکے کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اسی نام سے وہ مشہور بھی ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں کیونکہ ایک علاقے کی ایک کمیونٹی ہے اور اس کمیونٹی کا یہ ایک غریب فرد ہے، لوگ اس کو فیکے کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ فیکا کون ہے؟ تانگا چلانے والا۔ بھائی تانگا کہاں ہے؟ تانگا لاؤ نا، فیکے نے جواب دیا۔ بابو جی نے جب یہ سوال کیا تو فیکے نے بابو جی کو کیا جواب دیا؟ بابو جی کا مطلب یہاں ہے پڑھا لکھا فرد، یعنی جیسے 2 کردار ہیں ہمارے سامنے، فیکا جو ہے وہ ان پڑھ اور غریب طبقے کا فرد ہے، جبکہ بابو جی ہیں خوشحال ہیں اور پڑھے لکھے طبقے کے فرد ہیں۔ تو یہ ان دونوں کرداروں میں ان کی کمیونٹی کا عکس ہے، جیسا کہ قاسمی صاحب کے افسانوں میں جو ہمارے ہاں طبقاتی تقسیم کے اثرات نظر آتے ہیں، بیٹا یہاں پر بھی ان دونوں کرداروں سے یہ چیز واضح ہے، جبکہ اس کا نام فیکا ہے اور وہ بابو جی ہیں۔ اسی سے اس چیز کا ہمیں احساس مصنف نے دلایا ہے کہ یہ 2 الگ طبقات کے لوگ ہیں۔ جواب فیکا کیا دیتے ہیں جی کہ تانگا تو بابو جی آج نہیں جوڑا ہے۔ جوڑا ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ اس کی بگی کو اور اس کی گھوڑے کو الگ الگ جیکٹ کے ساتھ لیدر کی بیلٹس ہوتی ہیں، اس کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو کھینچ سکے، گھوڑا جو ہے اس بگی کو کھینچ سکے، تو اس کو کہتے ہیں جوڑنا۔ یہاں اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ ٹانگا ٹوٹ گیا، یہاں مراد یہ ہے ٹانگا آپس میں ملایا نہیں ہے، الگ الگ ہے، کھول کے گھوڑے کو جو ہے کھول دیا اس بیلٹ سے۔ فیکے نے جواب دیا، میں نے دیکھا کہ فیکا کوچوان کا کوچوان اور پہلوان کا پہلوان تھا۔ یہ اس کی یہ جو ایک افسانے کے اندر جو ایک منظر نگاری ہوتی ہے، یہ ایک جزیات نگاری ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو مصنف اس کو دیکھ کر جو محسوس کر رہا ہے وہ یہاں قاسمی صاحب لکھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ فیکا کوچوان یعنی تانگا چلانے والے کا تانگا چلانے والا اور پہلوان کا پہلوان تھا۔ پہلوان کا پہلوان کا مطلب یہ ہے کہ فیکا جو تھا وہ تھوڑا موٹا تھا، اس کا ایک موٹے جسم کا مالک تھا۔ آج اس نے آج شیو بھی نہیں بنوایا تھا، یعنی اپنی جو داڑھی بھی صاف نہیں کی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بھی سرمے سے محروم تھیں۔ سرما بیٹا آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ فیکا جو ہے اگر عام دنوں میں یعنی حقیقت کی جو اگر منظر نگاری کی جائے تو فیکا جو ہے آنکھوں میں سرما لگاتا تھا، لیکن آج اس نے سرما اس کردار نے نہیں لگایا ہوا، اور بوٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ بوٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھی یعنی سرخ ہوئی تھی، بہت زیادہ لال ہوئی تھی، اس کا رنگ گوشت کی طرح تھا، یعنی سرخ، بہت زیادہ سرخ، جیسے گوشت کی رنگت ہوتی ہے۔ یہاں بابو جی نے ہمدردی کر کے پوچھا، کیا بات ہے فیکے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، بابو جی ایک کام ہے۔ ہاں کہو، میں نے کہا۔ کام یہ ہے بابو جی کہ میرے بابا کو تو جانتے ہیں نا؟ فیکا بولا، اس کی ایک آنکھ چلی گئی ہے۔ اوہو، مجھے دکھ ہوا۔ کیسے گئی؟ کیا کوئی حادثہ ہوا؟ جی نہیں، فیکے نے جواب دیا، جی نہیں۔ فیکے کے چہرے پر بھول پن کا چھینٹا پڑ گیا۔ یہاں فیکے کا جو ظاہری حلیہ ہے وہ روزمرہ زندگی سے مختلف ہے۔
عام دنوں میں فیکا جو ہے حشاش بشاش ہوتا ہے، آنکھوں میں اس نے سرما لگایا ہوتا ہے اور ایکٹیو نظر آتا ہے، لیکن آج بابو جی نے جب فیکے کی طرف دیکھا تو وہ کوچوان کا تو کوچوان تھا ہی، پہلوان بھی لگتا تھا، لیکن شیو نہیں بڑھائی تھی، اس کی شیو بڑی ہوئی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں میں سرما بھی نہیں تھا اور وہ بوٹی کی طرح سرخ بھی تھیں، اور اس سرخی کی وجہ یا تو انسان روتا ہے یا کوئی دکھ اور غم کی کیفیت ہوتی ہے، تو ایسی اثرات ان کو نظر آئے اس کے چہرے سے، جس پر مصنف نے بابو جی نے جو ہے یہاں ان سے سوال کیا کہ کوئی تو اس نے آگے سے اپنا ایک دکھ بیان کیا، اپنے دل کی بات ان کے سامنے رکھ دی۔ مصنف نے کیونکہ یہاں جو بابو جی ہیں انہوں نے بڑے ہی ہمدردانہ لہجے میں بات کی، تو جس سے اس نے اپنے دل کی بات ان کے سامنے رکھ دی، اور اس میں کیا تھا، آپ تو میرے بابا جی کو جانتے ہیں، میرے بابا کو جانتے ہیں، میرے والد کو جانتے ہیں۔ فیکا بولا اس کی ایک آنکھ چلی گئی ہے، یعنی آنکھ چلی گئی کا مطلب ہے آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی ہے، اس میں سے جو ہے نظر آنا بند ہو گیا، جس پر بابو جی نے دکھ کا اظہار کیا اور پوچھا کیا ہوا۔ جب اس نے اس کا دکھ پوچھا تو فیکے کے چہرے پر بھول پن کا، معصومیت کا چھینٹا پڑ گیا، اس کا چہرہ بہت زیادہ معصوم نظر آنے لگا۔ قاسمی صاحب کے افسانے کا یہ کمال ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر پورا منظر جو ہے وہ قید کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان چند جملوں میں ان دو کرداروں کے مزاج، ان کے چہرے کے تاثرات اور ان کی ظاہری جو رویے ہیں وہ عیاں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فیکے نے پھر جواب کیا دیا، اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ جب اس کے چہرے کے اوپر معصومیت طاری ہو گئی تو بولا، لال لال تو وہ ہر وقت رہتی تھی اور اس میں سے پانی بہتا رہتا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ تو بابا کے ساتھ کئی بار تانگے پر بیٹھے ہیں۔ یعنی یہاں اس نے اپنے باپ کا تعلق جو ہے وہ بابو جی سے بھی جوڑا کہ آپ نے تو، وہ بھی تو تانگا چلاتا تھا، کیونکہ باپ بھی تانگا چلاتا تھا، یہی کام کرتا تھا، وہ بھی کوچوان تھا، اور فیکا جو ہے وہ بھی کوچوان تھا۔ اب یہاں اس نے اپنے باپ کو اور اس بابو جی کے درمیان ایک تعلق کو استوار کیا ہے۔ اس لائن میں مصنف نے بڑے خوبصورت انداز میں کہ آپ تو ان کے ساتھ کئی بار تانگے پر بیٹھے ہیں، تو بابو جی کل کیا ہوا؟ اب وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کل کیا ہوا۔ کل مصری شاہ کہ بابا مصری شاہ سے گزرا تو ایک حکیم سرما بیچ رہا تھا۔ مصری شاہ یہ لاہور کا ایک مشہور علاقہ ہے، ایک بازار کا نام ہے مصری شاہ کا علاقہ۔ یہاں ایک مزار بھی ہے جس وجہ سے اس کو مصری شاہ کا ایک بازار بھی کہتے ہیں، یہ مین مارکیٹ بھی ہے یہاں پر۔ اب اس کے والد کی جو آنکھیں تھیں وہ سرخ پہلے رہتی تھیں اور ان میں سے پانی بھی بہتا رہتا تھا، یعنی اس کی آنکھوں کی کوئی ان کو تکلیف تھی۔ تو اس نے اپنے باپ کے بارے میں بتایا کہ وہ مصری شاہ کے علاقے سے گزرا تو ایک حکیم سرما بیچ رہا تھا۔ سرما جو ہے یہ ایک آنکھوں میں لگانے والا ایک سرخ جو ہے سرمے رنگ کا لائٹ گرے کلر کا ایک پاؤڈر ہوتا ہے جو آنکھوں میں استعمال کیا جاتا ہے، آنکھوں میں لگایا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے بھی، اور یہاں پر وہ شخص سرما بیچ رہا تھا، اور بہت سے لوگ اس کو اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس سے کچھ چیزوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے، آنکھوں کی الرجی وغیرہ کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ بابا یہ سرما لے کر آیا اور ہمیں بتایا کہ اس سے آنکھ کی لالی جاتی رہے گی، یعنی حکیم جو سرما بیچ رہا تھا اس نے یہ سرما یہ کہہ کر دیا کہ اگر میرا سرما استعمال کرو گے، آنکھوں میں لگاؤ گے تو یہ جو تمہاری آنکھیں سرخ رہتی ہیں، جس کا بھی فقہ نے ذکر کیا، تو یہ سرما استعمال کرنے سے تمہاری آنکھوں کی لالی یعنی سرخ جو رہتی ہیں، لال لال رہتی ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گی، یعنی جو بھی اس میں انفیکشن یا الرجی ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ حکیم نے خدا رسول کی قسم کھا کے کہا اور یہ بھی کہا کہ نہ جائے تو قیامت کے دن مجھے گردن سے پکڑنا۔ خدا رسول دو ایسے نام ہیں، ایسی ہستیاں ہیں جن کا ذکر آ جائے تو ایک مسلمان کا دل جو ہے آگے سے سوال کرنے کو نہیں کرتا، اور خدا اور رسول پر کی ذات پر بھروسہ کرنے والے لوگ جب ان کے سامنے کوئی شخص ان کا نام لے کر ان کی قسم کھا کر کہتا ہے تو
ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور اس حکیم نے یہاں تک دعویٰ بھی کر دیا کہ میرے سرمے کو آنکھوں میں لگانے سے اگر آپ کے آنکھ کی بیماری یا مرض دور نہ ہوا تو قیامت کے دن آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں، یعنی میں قیامت کے دن آپ کا دیندار ہوں گا۔ اب حکیم نے خدا اور رسول کی قسم کھا کے کہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب خدا اور رسول کا نام آ جائے تو پھر کسی بات کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ حکیم خدا رسول کو بیچ میں ڈال رہا ہے تو ذرا سا لگا لے۔ اماں نے بھی یہی صلاح دی، یعنی ماں نے بھی یہی مشورہ دیا، اور جو فیقہ تھا اس نے بھی باپ کو، جب باپ نے گھر آ کے مشورہ کیا کہ حکیم نے یہ سرما دیا ہے اور یہ اس نے دعویٰ کیا ہے اور یہ قسم کھائی ہے، تو ہم نے بھی پھر ظاہری بات ہے اس بات پر یقین رکھا کہ خدا اور رسول کو بیچ میں صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں لا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، خدا کا نام آ جائے، تو پھر اس میں اب کوئی حرج نہیں ہے، لگا لینا چاہیے ایک آدھ دفعہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ماں کی بھی جب یعنی کہ اس کے والد نے جب ان کے فیقے کی ماں سے پوچھا تو ان کی بھی یہی رائے تھی، یعنی گھر میں جو مشورہ ہوا اس میں فیصلہ ہوا کہ لگا لیا جائے۔ اس نے لقمان حکیم حکمت کا بادشاہ پڑھا۔ یہ حکیم لقمان کا ذکر آیا ہے، بیٹا یہ تلمیح بھی ہے۔ حضرت لقمان اللہ کے برگزیدہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا کی تھی، قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے۔ تو میرے باپ نے ان کا نام لیا اور بادشاہ پڑھا اور آنکھ میں سلائی پھیر لی۔ سلائی وہ سرما لگانے کی ایک سٹپ ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی سٹک ہوتی ہے جس کو آنکھ میں پھیرنا ہوتا ہے اور سرما آنکھ میں لگ جاتا ہے، تو وہ سلائی جو ہے اس نے پھیر لی اپنی آنکھ میں، فقے کے باپ نے۔ بس پھر کیا تھا بابو جی، قسم کھا کر کہتا ہوں جب سے اب تک آنکھ لگی ہو، جب سے یہ سلائی آنکھ میں پھیری ہے اس وقت سے لے کر اب تک آنکھ لگی ہو، یعنی چین آیا ہو، یعنی اتنی درد میں اضافہ ہو گیا، اتنی تکلیف بڑھ گئی۔ بابو جی آپ تھک تو نہیں گئے، سگریٹ والے کی کرسی اٹھا لاؤں؟ یعنی اپنے غم کو فقے نے جب بیان کیا تو اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا، اور جب اس کے دل کا بوجھ، کہتے ہیں کہ غم بیان کرنے سے غم تو ادھر ہی رہتا ہے لیکن اس کا وقتی طور پر جو بوجھ ہوتا ہے اس کا دل پر جو ایک وزن ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جس طرح بابو جی نے ہمدردی کے بول بولے، توجہ سے بات سنی، اس سے جو ہے فقے کے اندر جو ہے غم بیان کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ یہ طبقہ جو ہے ہمدردی کے دو میٹھے بول بول کر دوسروں کے دلوں پر راج کرتا ہے، تو لہٰذا ہمدردی کے میٹھے بول میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کا دل جیت لیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بابو جی نے جب ہمدردی کا اظہار کیا، ہمدردی کی بات کی، فقے کی بات توجہ سے سنی، غور سے سنی، تو فقے نے بھی اپنا غم جو ہے بیان کر دیا۔ وہ بات جو اس کے دل پر بوجھ بنی ہوئی تھی، کیونکہ فقہ پڑھا لکھا شخص نہیں ہے، ایک ایسے طبقے کا نمائندہ ہے، ایک ایسے طبقے کا فرد ہے جس کے ہاں تعلیم و تعلیم کا رواج نہیں ہے، جن کے ہاں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ جو کچھ واقعہ ہوا ہے، یہ میڈیکل کا ایشو ہے، آنکھوں کی بینائی کا ایشو ہے، اور اب وہ اس کے باپ کی تکلیف جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اب باپ کو تکلیف میں دیکھ کر بیٹے کے اوپر کیا گزری ہوگی، یہ اس کیفیت کا بھی اظہار ہے۔ غریبوں کے گھر چھوٹے ضرور ہوتے ہیں لیکن محبت کے معاملات میں ان کے دل اپنوں کے لیے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو باپ کی محبت کا جو تھی فقے کے دل میں، اپنے تڑپتے ہوئے باپ کو دیکھ کر اس کے دل پر جو بوجھ تھا، جس کا اثر اس کی نے شیپ بھی نہیں کی تھی، آنکھیں بھی اس کی سرخ ہوئی تھی جیسے رات بھر جاگتا رہا ہو یا آنکھوں میں تکلیف ہو، وہ ساری کیفیت یہاں بیان ہوئی ہے۔ تو بابو جی نے جب توجہ سے بات سنی تو اس فقے نے ہمدردی میں یہ کہا کہ میں سگریٹ والے سے آپ کے لیے کرسی اٹھا لاؤں۔ اس وقت فقہ مجھے ایسا لگا جیسے اس کے چوڑے چکلے سینے پر گڈے کا حیران سر رکھا ہو، نہایت معصوم چہرہ اس کا لگ رہا تھا۔ اس کا سینہ تو چوڑا تھا بہت، لیکن اس کا چہرہ جو ہے بالکل ایک معصوم گڈے کی طرح تھا۔
میں نے کہا تم بھی حد کرتے ہو، اب آگے بھی کہو نا۔ یہ وہ میٹھے بول ہیں، یہ وہ ہمدردی ہے جو بابو جی نے ان کے ساتھ کی۔ یعنی یہاں پر جو ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، یہ بڑا ایک اہم اصول ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، تو انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ویسے بھی بحیثیت انسان، جب یہ بحیثیت مسلمان جب ایک انسان کو تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان بھائی اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی فیقہ ایک تکلیف میں ہے، اس کے باپ کی بینائی کا آنکھوں کا معاملہ ہے، تو آنکھیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا جہان کی دولت خرچ کر کے بھی ہم آنکھوں جیسی قیمتی، اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا ہمیں آزاد دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا جہان کی دولت جو ہے ان نعمتوں کو خریدا نہیں جا سکتا، یہ اتنی قیمتی ہیں۔ لیکن غریب آدمی کے پاس کوئی مشکل آ جائے تو ظاہری بات ہے وہ امیر آدمی، امیر طبقہ تو اپنا علاج معالجہ، اور اس کو شعور بھی ہوتا ہے، تعلیم یافتہ بھی ہوتا ہے، وہ اپنے معاملات دیکھ لیتا ہے۔ لیکن غریب طبقے کے لیے یہ بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، اور پھر ان کی جان پہچان بھی ایسی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اپنے دل کا بوجھ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہلکا کرتے ہیں۔ اور یہاں بابو جی نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ انتہائی جو ہے وہ پرخلوص ہے۔ اور ظاہری بات ہے خلوص سے جب آپ کسی کی بات سنیں گے تو دوسرے کا دل جو ہے وہ اور نرم پڑتا جائے گا، جیسا کہ فیقے کا مزاج جو ہے بابو جی کے ساتھ ہے۔ نیکسٹ پیج دیکھتے ہیں بیٹا۔ جب اس نے کرسی لانے کا کہا تو بابو جی نے کرسی لانے سے منع کر دیا اور کہا فیقے تم اپنے دل کی بات کرو۔ تو فیقے کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگی، احسان مندی کے آنسو آ گئے۔ یعنی اس کے اندر احسان مندی کے آنسو آ گئے، یعنی کہ یہ بابو جی کتنے اچھے ہیں، کتنے بھلے ہیں، مجھ غریب کی بات کو کتنی توجہ سے سن رہے ہیں۔ وہ بولا بابو جی اچھے ہی ہیں، بابو جی کوئی برے شخص نہیں ہیں، لیکن بابو جی کو جو کرنا چاہیے تھا اس افسانے کے اندر جیسے پتہ چلتا ہے وہ اہم بات تھی۔ وہ بولا بابو جی بس بابو جی خدا آپ کا بھلا کرے، رات تو چیخ چاخ کر رو پیٹ کر گزار دی، پھر صبح کو محلے کے سارے کوچوان اکٹھے ہوئے تو ان میں سے چاچے شیدے نے کہا۔ اب یہ جب فیقہ کیونکہ جس طبقے کا فرد ہے، جس کلاس سے اس کا تعلق ہے، وہاں کی جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے چچا سے، جو فیملی کے لوگ ہیں یا محلے کے لوگ ہیں، ان سے مشاورت کر رہے ہیں۔ اب ساری رات اس کے باپ نے جیسے ہی وہ آنکھ میں سرما لگایا وہ تڑپتا رہا اور اس کی تکلیف بڑھتی گئی، اور رو کر چیخ چاخ کر جو ہے وہ بیچاروں کی رات گزری ہے۔ اب صبح سارے لوگ محلے دار اکٹھے ہوئے ہیں، جو کوچوان اکٹھے ہو گئے، یعنی اس کمیونٹی کے دوسرے لوگ، ان میں چچا شیدہ ایک تھا۔ اس نے کہا پوست کے ڈوڈے خشخاش کے خول، یہ پوست کے ڈوڈے خشخاش کے خول جو ہے وہ پانی میں ابالو اور اسی سے آنکھ کو دھو۔ دھوئی پر بابا اس طرح تڑپتا رہا۔ اب ایک چاچا شیدے نے کیا مشورہ دیا، پوست کے ڈوڈے جو ہیں وہ پانی میں ابال کر اس کے جو پانی ہوگا اس سے آنکھوں کو دھو۔ انہوں نے یہ کیا، لیکن اس کے باپ کی تکلیف میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر کسی نے کہا کہ پالک کا ساگ ابال کر باندھو، یعنی پالک لیں، اس کے جو پتے ہیں اس کو پانی میں ابالیں، اور ابال کر جب وہ پانی گرا دیں اور ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو آنکھوں کے اوپر اس کی پٹی باندھ دیں۔ باندھا، یعنی انہوں نے یہ کیا، یہ ٹوٹکے کیے۔ جب کھولا تو بابا نے صاف کہہ دیا اب کیا جتن کرتے ہو، آنکھ کا دیا تو بجھ گیا۔ یعنی اس کے باپ نے صاف کہہ دیا کہ آنکھ کا دیا تو بجھ گیا، دیے کے اندر روشنی ہوتی ہے، آنکھ کا دیا بجھنے کا مطلب کیا ہے، آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، یعنی یہ اب اس میں دکھائی نہیں دے رہا، اس میں سے جو ہے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب یہ سب نیم حکیم خطرہ جان، یہ ٹوٹکے کیے جا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو طبقہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ان کے پاس میڈیکل کے بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی، ہیلتھ ایشوز کو بہت اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے،
اور وہ پھر ایسے ٹوٹکے اور نیم حکیموں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جس سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے فیقے کے باب نے اس حکیم سے سرما لے کر آنکھ میں لگایا جس سے اس کی آنکھوں کی انفیکشن بڑھ گئی، اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا انہوں نے جس طرح کے ٹوٹکے کیے، جس طرح کے انہوں نے طریقے اختیار کیے مشورے کر کے، تو ان طریقوں پر عمل کرنے سے بجائے معاملہ بہتر ہونے کے اور بگڑتا چلا گیا. اور یہ ٹوٹکے جو ہوتے ہیں، یہ سیلف میڈیکیشن جو ہوتی ہے بیٹا، یہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے کوالیفائڈ کسی بندے سے اگر رجوع کیا جاتا تو شاید یہ معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا. افسانے کے اندر بیٹا کیونکہ قاسمی صاحب جو ہیں معاشرے کے جو مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے اجاگر کرتے ہیں، تو وہ یہاں اس سیلف میڈیکیشن کے رویے کی بھی اس میں ہمارے سامنے ایک منظر کشی کر رہے ہیں کہ یہ ایک مناسب رویہ نہیں ہوتا. تو یہاں پر آگے فقہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے گھر میں تو پٹس پڑ گئی، یعنی چیخو پکار پڑ گئی، رونا پیچنا پڑ گیا. بابو جی اسے ایک ہسپتال میں لے گئے، پھر دوسرے میں لے گئے، دونوں میں جگہ نہ تھی. اب ہمارے ہاں بیٹا اس جملے میں فقہ کے اس معاملے میں ہمارے ہاں جو طبی سہولیات ہیں، ہمارے ہاں اس ملک کو بنے برسوں بیت گئے ہیں، لیکن ہمارا طب کا شعبہ، میڈیکل کا شعبہ ابھی بھی عدم توجہ کا شکار ہے. اور وہاں پر ایک اسپتال میں گئے، دوسرے اسپتال میں گئے، یعنی دونوں میں جگہ نہیں تھی. یعنی کسی اسپتال میں ایسی جگہ ہی نہیں تھی جو آنکھوں کا یہ مریض وہاں داخل ہو جاتا اور اس کا علاج ہو جاتا. اب ان کو کہیں جگہ نہیں مل رہی. یعنی ان کا پہلا مسئلہ تو یہ تھا، علاج تو بعد میں ہونا تھا، پہلے تو ہاسپٹل میں اس کو ایڈمیشن ملے، اس کو داخل کروایا جائے، اس کو کوئی ڈاکٹر چیک کرے. تو وہ معاملہ تو ہو نہیں رہا. دوپہر کو راج گڑھ کے کوچوان نے بتایا کہ اس کا سالہ نیو ہسپتال میں، یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل جو کالج ہے، یہ لاہور کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، بلکہ اگر ہم کہیں تو یہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ بھی ہے، اور اس کی جو اس کے ڈاکٹر جو ہیں بڑے کوالیفائڈ ہوتے ہیں. اس کا ایک چوکیدار، ایک کوچوان نے بتایا کہ اس کا سالہ جو ہے، یعنی اس کی بیوی کا جو بھائی ہے، وہ اس ہاسپٹل میں، یعنی میو ہاسپٹل میں، جو شہر کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اس میں چوکیدار ہے. اب دیکھیے غریب کے دوست بھی غریب ہی ہوتے ہیں. وہ اپنی کمیونٹی میں ہی جائے گا اور ان سے مدد مانگے گا. اس کی سفارش سے جگہ تو مل گئی، پر برانڈے میں، یعنی صحن کے اندر. اب سفارش کس چیز کے لیے سفارش کی جا رہی ہے؟ ہاسپٹل میں داخلہ ہونے کے لیے. ایک چوکیدار نے کسی سے منت سماجت کی ہوگی کہ جناب یہ میرا دوست ہے یا میرا عزیز ہے، اس کو یہ آنکھوں کا مسئلہ ہے، اس کو چیک کر لیں یا اس کو داخل کر لیں، اس کا فارم بھر دیا جائے. یہ ہیلتھ کے لیے ہمیں حکومت کا فرض ہوتا ہے جو ہے عوام کی خدمت کرنا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں علاج معالجہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ اور ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست کے منہ پر یہ تمانچہ بھی ہے کہ ایک غریب شخص جس کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے، جو کوچوان ہے، تانگا چلاتا ہے، ایک بڑا ہی نچلا طبقہ ہمارا غریب طبقہ کا فرد ہے، اور اس کو تو وہ ظاہری بات ہے جب ہم اس کو ہاسپٹل میں داخلہ نہیں دیں گے، اس کا علاج نہیں ہوگا، اس کو کوئی چیک نہیں کرے گا، تو وہ پھر ٹوٹکے ہی تو کرے گا، وہ سیلف میڈیکیشن کرے گا. تو اس کا جو بوجھ ہے وہ ارباب اختیار پر جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کے لیے ایسی سہولتیں نہیں بنائیں. اور دوسرا اس کے اندر جو ایک طنز کا پہلو ہے اس حصے میں، وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے کام کے لیے بھی سفارش کرنی پڑتی ہے. یہ معاشرہ کتنا گر چکا ہے، یہ معاشرہ کتنی نچلی سطح پر چلا گیا ہے کہ انسان کو اپنے علاج معالجے کے لیے بھی سفارش کا سہارا لینا پڑتا ہے. سفارش یعنی آپ دوسروں، جو اس کا حق ہے، اس کا اخلاقی قانونی حق ہے کہ ایک شخص بیمار ہو جائے، اس کا علاج، اس کی جو اس کے ٹریٹمنٹ ہے، اس کے اندر جو ہے اس کو پورا اس کا حق ہے کہ وہ ہاسپٹل جائے، اس کا علاج کیا جائے، اس کو داخل کیا جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے، جو بھی اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے، مدد ہو سکتی ہے. لیکن اب مقام افسوس یہ ہے کہ اس کو صرف داخل کروانے کے لیے سفارشیں ڈھونڈی جا رہی ہیں،
اور یہ خاص طور پہ جو ہمارا ہیلتھ کا شعبہ ہے بیٹا، یہ تو انسانی زندگی کا معاملہ ہے، اس میں انسان داخل ہوتے ہیں۔ دیکھیے مشینیں خراب ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، نئے پرزے لگ جاتے ہیں، انسان کی زندگی کے عذاب بہت قیمتی ہیں، یہ اس طریقے سے ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اس میں غفلت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو یہاں انسانیت کی جان بچانا اصل فرض تھا۔ نچلے طبقے کے سارے لوگ اکٹھے ہیں، لیکن یہ پڑھا لکھا طبقہ، یہ کمیونٹی جو ہے، یہ اس کو اس طرح انٹرٹین نہیں کر رہی، اور سفارش کے بغیر اس کو وہاں اجازت نہیں ہے کہ وہاں جا کر علاج کروا سکے۔ اب خیر اس کو جگہ تو مل گئی، لیکن صحن میں ہمارے ہاسپٹل میں کیونکہ رش بہت زیادہ ہے، سہولتیں کم ہیں، آبادی زیادہ ہے، اور نئے ہاسپٹلز نہیں بنے کئی سالوں سے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں وہی پرانے ہاسپٹلز ہیں، میو ہاسپٹل ہے، گنگا رام ہاسپٹل ہے، گلاب دیوی ہاسپٹل ہے، یہ وہی ہاسپٹل ہے جو آج سے ہمارے باپ دادا کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، وہی ہاسپٹل آج بھی ہیں، کیونکہ اس میں اضافہ نہیں ہوا، اور پرائیویٹ ہاسپٹل بہت مہنگے ہیں، وہ غریب آدمی وہاں علاج نہیں کروا سکتا۔ خیر اس کو برانڈے میں جگہ مل گئی، وہ کہنے لگا، فیقہ کہنے لگا، وہ بھی کوئی بات نہیں بابو جی، شام ہونے کو آئی ہے اور ابھی تک کوئی ڈاکٹر تو کیا کوئی نرس بھی ادھر نہیں آئی۔ آپ صاحب لوگ ہیں، یہ دیکھیے ہاتھ باندھتا ہوں، ہاتھ جوڑنے لگا، اس کے منت سماجت کرنے لگا، میرے ساتھ چل کر کسی ڈاکٹر سے یہ کہہ دیجئے، یعنی اس بات کی سفارش کر دیجئے کہ صدیقے مریض کو، صدیقہ مریض یعنی فیقے کا جو باپ ہے، صدیقے مریض کو ذرا سا دیکھ لے، صرف اس بات کی سفارش وہ کروانا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ چلیے، آپ صاحب لوگ ہیں، لوگ آپ کے واقف ہوں گے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیے، وہاں جا کر کسی سے صرف یہ کہہ دیجئے کہ یہ صدیقہ مریض جو ہے یہ درد سے تڑپ رہا ہے، اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، اس کو صرف دیکھ لیں، چیک کر لیں، علاج چاہے بعد میں ہو جائے، دیکھ تو لیں، کیونکہ اس بیچارے کو شام ہونے کو آ گئی ہے، ابھی تک ڈاکٹر تو کیا اس میں نرس بھی نہیں آئی، کیونکہ ان ہاسپٹلز پہ اتنا رش ہوتا ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے مریضوں کی جو ہے نا ٹرن جو ہے وہ بڑی مشکل سے آتی ہے، اور وہ مریض جو وارڈ کے اندر ہوتے ہیں ان کو تو پھر بھی راؤنڈ میں چیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو باہر ہوتے ہیں بس اوقات وہ رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں قاسمی صاحب نے اس رویے کے اوپر بھی طنز کی ہے کہ صرف اس بات کی سفارش کر دینی ہے، حالانکہ ڈاکٹر کا یہ فرائض میں شامل ہے، ڈاکٹر کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے مریض کو چیک کرنا ہے۔ پیرامیڈیکل سٹاف کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اس مریض کا علاج معالجے میں معاونت کرے، لیکن شام ہو گئی ہے، کوئی وہاں اس کو دیکھنے نہیں آیا۔ یہ وہ سفارش ہے جو میں نے مثبت معنوں میں آپ کو بتائی، جو فیقہ چاہ رہا تھا کہ یہ پڑھا لکھے طبقے کا فرد جو ہے یہ میری بات کو کسی طریقے سے میرا یہ مدد کر دے کہ میرے والد کو کوئی چیک کر لے، جس کو چیک کرنے ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے اپنا سبق پڑھا، سفارش۔ بیٹا جہاں تک ہم نے پڑھا ہے یہاں تک اس افسانے کو بیٹا آپ تیار کیجئے، یہاں تک جو MCQs آتے ہیں، یہاں تک جو خلاصہ ہے اس کا جو پیراگراف کوئی اس میں سے آیا ہے اس کو بیٹا اچھی طریقے سے تیار کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ اسی سبق کے ساتھ اس کا جو باقی حصہ ہے وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ میرا بیٹا آپ جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔